अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर इंसान की ज़िंदगी में तरह तरह के वाक़यात पेश आते हैं और दानश्वर लोग वही हैं, अक्लमंद और दानश्वर लोग वो हैं जो इन वाक़यात से कुछ सीखते हैं और सीख कर इन वाक़यात से सबक हासिल करके अपने आप को, अपने मुआशरे को दुरुस्त करते हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि मुआशरे को दुरुस्त किया जाए। और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या तो नाज़रीन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या है कि जिससे हम बहुत सारा सबक हासिल कर सकते हैं और अपनी इस्लाह कर सकते हैं। वाक़या इस तरह हुआ, मैं उस वक़्त टीन एज में था, मेरी एज 15 साल थी। मैं बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ था, बहुत सारी मुश्किलात थी, बड़ा चैलेंज था लाइफ में। ज़िंदगी गुजारना एक बहुत मुश्किल लग रहा था, नामुमकिन टाइप लग रहा था कि मैं ज़िंदगी गुजार सकूँगा। और बड़े अजीब से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा अपने आप से मैं एक अज़ियत और तंग था, खुद ही से तंग था। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था कि जिस दिन झगड़ा ना हो, जिस दिन मेरे साथ नई से नई मुसीबत खड़ी ना हो। खैर, मुख्तसर बात करता हूँ, इतना चैलेंज था, लग नहीं रहा था कि ज़िंदगी आगे बढ़ सकेगी। तो अचानक एक दिन दोस्तों के मशवरे से, बस जो पर्सनल दोस्त थे उनसे शेयर करता था कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये मामला इस तरह मेरे साथ मुश्किलात हैं। तो मैं इलाज के रास्ते पे चला। इलाज के रास्ते पे चलते चलते बहुत सारे मुआलिजीन के पास गया, जिनमें दम करने वाले बहुत सारे लोग थे, जो तावीज़ देने वाले दरबारों पर और तरह तरह के मुआलिजीन थे। यानी कि जो भी मुआलिज बताया जाता था, मैं उसके पास पहुंच जाता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हमारे एक बड़े स्पेशल पीर आ रहे हैं, बड़े स्पेशल पीर हैं, हम उनके पास चलते हैं, आपका मसला हल होगा। बहुत सारी दुनिया उनसे जो है अपना मामलात शेयर करती है और फ़ायदा होता है। तो आप भी कोशिश करें, चलते हैं, अल्लाह करे आपको शिफा हो। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लंबी सारी लाइन लगी हुई, लोग उस पीर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जी, हाथ चूम रहे हैं। कुछ लोग उस पीर के घुटनों पे बोसा लिया जा रहा है, पाँव पे बोसा लिया जा रहा है, हाथों का बोसा लिया जा रहा है और लाइन लगी हुई है। और अल्लाह ताला महफूज फरमाए, मैं भी उसी लाइन में लगा हूँ। जब मैंने देखा, मैं स्टेप बाय स्टेप सब लोग गुजरते गए, जब मेरी बारी आई तो सारे लोग जैसे रूटीन वाइज हाथ चूम रहे थे, मैंने भी उस पीर का हाथ ऐसे पकड़ा और चूमने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं लाया ना, जब यहाँ पर, तो एकदम मेरे माइंड में बिल्कुल साफ क्लियर आवाज़ आई, दिमाग में ऐसी आवाज़ कि जैसे किसी ने मुझे मुखातिब होकर कहा है। इतनी ज़बरदस्त क्लियर, डाउटफुल नहीं, कोई किसी शको शुबहत वाली आवाज़ नहीं है, कोई डाउट वाली या कोई ऐसे वहम नहीं है। ओरिजिनल अथेंटिक ओरिजिनल ऐसी आवाज़ मेरे कान में आई कि क्या आज तक आपने अपने वालिद साहब के हाथ चूमे? ये पीर कौन है? वालिद साहब के हाथ चूमे हैं कभी? अब ये बात एकदम इसने मेरे ज़मीर को जगाया और मैंने एकदम वो हाथ चूमते बच गया और मैंने हाथ ना चूमे। मैंने हाथ उसके ना चूमे, उस पीर के। और एकदम वो पीर भी हैरान हुआ और एकदम मुझे मेरी तरफ देखा और मेरा दिल से उतर गया ये पीर वीर सारा कुछ। और मैं गुज़र गया, आगे सलाम लिया और आगे निकल गया। और तो अब ये बात जो थी, इस बात ने मुझे बार बार मेरे दिमाग में रिपीट होना शुरू हो गया कि वाकई मैंने आज तक अपने वालिद साहब के हाथ नहीं चूमे। ये बात बार बार मेरे माइंड में रिपीट होती। अब इस बात ने मुझे बेचैन करना शुरू कर दिया। तो कुछ अरसे बाद ऐसा ही था कि कुछ दिनों बाद ईद का मौका था, यही कोई एक हफ़्ते बाद ईद का मौका था। जब ईद की नमाज़ हमने पढ़ी तो वहाँ पे ईदगाह के अंदर ही जब मैं अपने वालिद साहब से मिला, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ऐसे मिला, तो वालिद साहब से मिलते हुए मैंने फ़ौरन
گلے لگنے کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پکڑے والد صاحب کے اور ایسے ہاتھ چوم لیے. جب ہاتھ چوم لیے تو آپ یقین مانیں اللہ کے پاس ہم نے سب نے واپس لوٹنا ہے. واللہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا. بہت بڑا دباؤ تھا, بہت بڑی کوئی ایسی بلا تھی جو میرے اوپر بیٹھی تھی, وہ اڑ گئی, ایک دم سے اڑ گئی, اور میں اپنے آپ کو بڑا پرسکون اور فریش فیل کرنے لگا. ایز اٹ از اسی موقع پہ فوراً, یہ نہیں ہے آج کیا کل کیا پرسوں ترسوں, ایسے نہیں, فوراً ہی میں نے اپنے آپ کو بڑا ریلیکس ہلکا پھلکا فریش فیل کیا. تو اس بات کو میں سمجھ گیا, نوٹ کیا. پھر آہستہ آہستہ جب ہلکا پھلکا فیل کیا, کچھ دن گزرے اور مجھے انتہائی بہت ہی تجربے کار بہترین ایک میرے بزرگ مجھے ملے. ان سے میں نے بات شیئر کی, انہوں نے مجھے پھر کچھ گائیڈنس کی. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کا علاج نہیں کر سکتی جب تک آپ خود کوشش نہ کریں. اور انہوں نے مجھے ایک رستے پہ لگایا, رزق روزگار کے رستے پہ لگایا. الحمدللہ آج میں لوگوں کا بھی علاج کرتا ہوں. کہنے کا مقصد اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ والد صاحب کی جب میں نے ہاتھ چومے تو میرے لیے اتنی بہترین, میرے لیے آسانیوں کے رستے کھل گئے موقع پر, اسی وقت. کہتے ہیں دین عقل والوں کے لیے, دین واقعی عقل والوں کے لیے. ہمارا دین بتاتا ہے, اب قرآن پاک میں بھی آتا ہے والدین کو اف تک مت کہو, والدین کو اف تک مت کہو. جب اف کہنے کا بھی حکم نہیں ہے تو آج کے معاشرے میں اللہ معاف فرمایا تو والدین سے اولاد کی طرف سے رسپانس ہو ہی کیا رہا ہے. نافرمانی تو بڑی دور کی بات ہے, بدتمیزی اور مارا جاتا ہے والدین, اور پھر اس کا ریئیکشن تو ہوگا. خیر جب آسانیاں پیدا ہوئیں, میں نے اس رستے پہ نکلتے جو ہے نا, پھر میں نے کئی دفعہ اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومے, کئی دفعہ. اور جب بھی ہاتھ چومے میں اپنے آپ کو ریلیکس, میرا ایک میسیج ہے لوگوں کے لیے, بہترین یہ میسیج ہے کہ آپ والدین کی بہت زیادہ رسپیکٹ عزت کریں, بجائے کہ آپ لوگوں کے بنائے ہوئے جو پیر فقیر ہیں. یہ پیر فقیر نہیں ہے. پیر جو ایک نمبر اللہ کا ولی بندہ ہے وہ تو خود کو ظاہر ہی نہیں کرتا, وہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے تو کون نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے بورڈ اور فلیکس لگے ہوئے ہیں کہ فلاں پیر فلاں پیر فلاں پیر. یہ تو ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, یہ تو ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, یہ تو ایز اے ایک بزنس ہے. ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے اس بزنس میں پھنستا جا رہا ہے اور معصوم لوگ پھنستے جا رہے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے اچھا پیر جو آپ کے گھر میں بیٹھا ہو آپ کے والدین. آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں دعا کروانے کے لیے, بڑی دور جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے. پتہ چلتا ہے کہیں پہ کوئی نیک بندہ ہے, کوئی کہیں پہ کچھ نیک آدمی ہے, تو اس سے دعا کروانے کے لیے جب پوچھا جاتا ہے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی دعا بندہ کروائے, ان سے بھی تو دعا کروانی چاہیے. تو میرا ایکسپیرینس ہے, بہت سارے لوگوں کو میں نے اس چیز کے اوپر بتایا. میرے ایک دوست ہیں اسی طرح, وہ کپڑے کے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, اور انہوں نے مجھے خواب سنایا اور کہتے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں, ایک بہت بڑا سانپ ہے, بہت بڑا سانپ ہے. وہ سانپ اتنا منہ کھول کے میرے اوپر اٹیک کرتا ہے. کہتا ہے منہ کھولتا ہے ایسے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, خود بخود آٹومیٹک خود ہی اس کے منہ میں ایک بہت بڑا پتھر, پتہ نہیں وہ پتھر کہاں سے آتا ہے کہ اس کے منہ میں پھنس جاتا ہے پتھر. اب وہ اس پتھر پھنسنے کی وجہ سے وہ سانپ جو ہے نا وہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور میں بچ جاتا ہوں. میں پاس کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو بچ گیا ہوں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ سانپ کو ایک دم پتھر جو ہے اس کے منہ میں کیسے پھنس گیا. تو جب یہ میرے دوست نے مجھے خواب سنایا تو میں بڑا حیران ہوا. ریئل طور پہ اس کی لائف کو میں تھوڑا بہت سمجھتا تھا کہ یہ کتنا نیک ہے, کتنے اذکار کرتا ہے, دنیا میں کتنا ہے اور دین میں کتنا ہے. مجھے پتہ تھا اس کے بارے میں. میں نے اس کے بارے میں پوچھا, میں نے کہا بھی ایسی کون سی نیکی جو تم روٹین سے کرتے ہو.
کون سی ایسی نیکی ہے، کوئی اذکار ہیں، کوئی پڑھائی ہے، کچھ کرتے ہو جو روٹین سے کرتے ہو، کیا ہے؟ اب اس نے پردہ ڈالنا، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی نیکی کرتا ہے۔ میں نے جب پوچھا تو کہنے لگا کہ نیکی ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے نیکی اللہ ہمیں توفیق دے۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، تو بس دنیا میں پھنس گئے ہیں، اس طرح کی وہ نا دل آزاری کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ مجبور ہیں، نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جب میں نے کہا پھر بھی غور کرو، سوچو، کچھ نہ کچھ ایسی نیکی ہوگی کہ جو تمہارے نامہ اعمال میں بہت زبردست ہے۔ کہنے لگا ہاں، بچپن سے اب تک جو ہے نا میں نے کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں گیپ نہ آئے، اور روزانہ روٹین وائز ہی یہ زیادہ کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے والدین کی ٹانگیں دباتا ہوں۔ یہ میرا ایک نشہ ہے، اور یہ میں اگر نہیں دباتا ٹانگیں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ٹانگیں اور پاؤں نہیں دباتا، تو مجھے بے چینی سی رہتی ہے، نیند بھی صحیح نہیں آتی۔ تو کہتا ہے کہ میں ٹانگیں دباتا ہوں، پاؤں دباتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ بعض ٹائم ان کے پاؤں چومے بھی ہیں تو پھر سو جاتا ہوں۔ کہتا اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بچے، وہ جو سانپ کے منہ میں پتھر آ کے پھنس گیا اور تم بچ گئے ہو نا، یہ ایویں نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا، یہ تمہارے والدین کی دعائیں ہیں، والدہ کی ہے یا والد صاحب کی، آپ کے والدین کی دعائیں ہیں آپ کے پیچھے، آپ کے لیے ان کی دعائیں بہت ساری۔ وہ پتھر ایک دعاؤں کی شکل میں آیا ہے کہ جو بڑے خوفناک بلا سے تجھے بچایا گیا۔ یہ کہانی کہاوت نہیں ہے، یہ کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اوریجنل ہے، اوریجنل۔ بہرحال اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، والدین کی رسپیکٹ عزت جتنی زیادہ کریں، جتنی بھی زیادہ کریں کم ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ انبیاء کرام نے بھی اپنے والدین سے بڑی محبت کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، مشرک ہونے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو آج کے معاشرے میں والدین کو گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سارے گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ساری نیکیاں کریں، صبر، شکر اور درگزر سے زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔